बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख़ की फ़जीलत बयान करना हमारे बस में नहीं है। बस हम सिर्फ इबादत करके उसके ख़वास और बरकतें हासिल कर सकते हैं। तो आज आपको माह मुहर्रम की 10 तारीख़ को अदा की जाने वाली नवाफिल नमाज का तरीक़ा बताएंगे। जो शख्स भी ये नवाफिल नमाज अदा करेगा उस शख्स के 1 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उसकी मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाएगा और जिस हाजत की नीयत की होगी वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी और उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा और घर में पूरा साल खैर व बरकत और खुशहाली रहेगी। और आज मैं आपको एक ख़ास नमाज जो 10 मुहर्रम यौम अशूरा के दिन अदा करनी है, इस नमाज को जो भी अदा करेगा वो शख्स अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लेगा। इस नमाज के बाद उसने जो दुआएं मांगनी होंगी वो अल्लाह तबारक व तआला करबला के शहीदों के सदक़े उसी वक्त कबूल फरमाएगा। जो लोग मुहर्रम की 10 तारीख़ को यौम अशूरा के दिन ये नमाज अदा करना चाहते हैं, हमारे साथ ख़ुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, तो वो लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर। आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और आज जो यौम अशूरा के नवाफिल आपको बताने जा रहे हैं उनको आपने अलग अलग पढ़ना है। जो शख्स भी यौम अशूरा के दिन अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुक़द्दर को संवारना चाहता है, जो रब की रहमतें हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, अपने वालिदैन की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहता है, अपने घर को मालो दौलत से भरा हुआ देखना चाहता है, अपनी जेब को हमेशा पैसों से भरा हुआ देखना चाहता है, बस उसके लिए ये अल्लाह की महबूब, अल्लाह की प्यारी नमाज, अल्लाह का पसंदीदा अमल, इसको ज़रूर करके देखें। जैसा कि अल्लाह ने बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर फजीलत अता फरमाई, बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत अता फरमाई, बाज़ बंदों को बाज़ बंदों पर फजीलत अता फरमाई, तमाम नबियों पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है। उसी तरह बाज़ रातें हैं, बाज़ अय्याम हैं। फजीलत वाली रातों में से शब कदर है, शब बरात है, शब मिराज है, शब ईद है। ये रातें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये कबूलियत वाली घड़ियां हैं। इन कबूलियत वाली घड़ियों में बंदा हाथ फैला कर रब करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, उसे गैब से अता किया जाता है। और ये उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। और दिनों में यौम अशूरा बायसे फ़जीलत है। इन अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा याद इलाही की कोशिश करनी चाहिए। और ईमान वालों का ये तकाजा है कि जब इस तरह की रातें आती हैं, इस तरह के दिन आते हैं, वो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए वो इन रातों में ये काम ज़रूर करते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। एक तो आप कोशिश करें उस दिन रोज़े का अहतमाम करें, अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और अगर आप रोज़े का अहतमाम नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार उसी तरह ये नवाफिल पढ़ें। इस रात के जो नवाफिल हैं ख़ास वो बताने जा रहे हैं, शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुहर्रम में एक दिन ऐसा है जो शख्स इसमें रोज़ा रखे और क़याम करे तो गोया उसको 1 साल के रोज़े रखने के बराबर और 1 साल की शब बेदारी की इबादत का सवाब मिलता है। और ये यौम अशूरा का दिन है और उसी तरह ये वो बाबरकत रात है जिसमें आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं। इसके बाद कुछ तस्बीहात पढ़नी होंगी, वो भी आपने उसी जगह बैठे बैठे पढ़नी है। नवाफिल का बिल्कुल आसान सा तरीका है, याद रखिएगा। दीनी कामों में हमेशा आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस ख़ास अमल को घर घर तक पहुंचा देना चाहिए। सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको बताने लगी हूं वो है नीयत। आपने इन नवाफिल की नीयत कैसे करनी है, फिर इसका वक्त बताएंगे, फिर इसका तरीका बताएंगे। इसके बाद वहीं बैठे आमाल और तस्बीहात कौन सी पढ़नी है, इनका तरीका भी आपको बताएंगे। अब ज़रा ध्यान और तवज्जो से सुन लें। आप अपने घर में बैठे हैं या मस्जिद में इबादत कर रहे हैं, मैं तो कहूँगी कि कोशिश करें कि नफली इबादत आप अपने घर में करें। ख़वातीन अपने घर में करें, मर्द हजरात मस्जिद में करना चाहते हैं तो मस्जिद में कर लें, अगर घर में करना चाहते हैं तो घर में कर लें। इसकी तरतीब और तरीक़ाकार बिल्कुल आसान सा है। आपने समझना यह है कि आपने ये कितनी रकतें पढ़नी हैं, 2 पढ़नी हैं या 4 पढ़नी हैं या 6 पढ़नी हैं। बाज़ लोग 4 इकट्ठी भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपने 2-2 रकतें करके पढ़नी होंगी, यानी कि 2 रकत नमाज नफल इस रात के। इस तरह आप नियत कर सकते हैं और हाजत का इरादा भी कर सकते हैं।
یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یوم عاشوراء کی رات بھی آ چکی۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس کی اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں۔ یہ رات انتہائی برکت والی یہ رات ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ یوم عاشوراء کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اب یہ نماز آپ نے 9 محرم کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پوری رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ 10 محرم کی رات یہ نماز ادا نہیں کر سکتے تو پھر 10 محرم یوم عاشوراء کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ اور اگر کوئی بہن ان دنوں میں حیض سے ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو ان ماؤں بہنوں کو اجازت ہے کہ وہ پاک صاف ہو جانے کے بعد ماہ محرم میں کسی بھی ایک دن اس نماز کو ادا کر لیں۔ آپ نے 10 محرم کی رات میں کسی بھی وقت 6 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں 6 رکعت نوافل نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کو پڑھ کر پھر رکوع اور سجدہ کر لیں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت ہی کی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس نماز کی 6 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر عام نوافل کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب عمل کا آغاز ہو چکا ہے، عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یوم عاشوراء کے پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بد قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔
اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ الصمد پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو کہ رزق اور دولت کے حوالے سے بہت خاص سورت ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 6 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں طریقہ بتا چکے ہیں۔ پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 100 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے اور پھر 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر جو چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی حاجت اور مراد کو پورا فرمائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس نماز کو ادا کرنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے اور بھی ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یوم عاشوراء کی رات کی خاص نوافل نماز ہے، اس کو لازمی ادا کر لینا۔ اب 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے دن کی خاص نوافل نماز۔ اب یہ نماز آپ چاہیں تو یوم عاشوراء کی رات میں یا تو پھر یوم عاشوراء کے دن میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز جب بھی ادا کریں گے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ نماز کوئی عام نوافل نماز نہیں ہے۔ جب آپ اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جاں نثار شہداء کا وسیلہ دے کر دعا کریں گے تو کیا اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ ایک بار اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر کے دیکھیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ کی چاہے کتنی بڑی جائز حاجت کیوں نہ ہو، ناممکن مراد کیوں نہ ہو، محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب وقت ہے اس نماز کا ہدیہ پیش کرنے کا۔ آپ نے اس نماز کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جاں نثاروں کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے۔ پھر آپ اس طرح سے دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے یہ جو 6 رکعت نوافل ادا کی ہے، اس کو ادا کرنے میں ذرا سی بھی خطا لغزش ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما، اور اس نماز کو سب سے پہلے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کربلا کے 72 جاں نثار شہیدوں کو ہدیہ پیش کر دیا ہے، تو اسے ان کی بارگاہ میں بھی قبول فرما لے۔ آمین اللہم آمین۔ بس پھر آپ اللہ سے اپنی تمام نیک جائز حاجتیں، مرادیں، تمنائیں، جائز مقصد، ضروریات یا آپ کی جو بھی جتنی چاہے جتنی حاجتوں کی گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اللہ آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائے گا۔ اس نماز کی برکت سے آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے سوال کیا ہے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ آپ ایک ساتھ جتنی حاجت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ جتنی بڑی فضیلتوں والا یہ دن ہے اتنی ہی فضیلتوں اور برکتوں والے یہ نوافل نماز ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر 10 محرم کو لازمی ادا کر لینا، اور ہو سکے تو یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کریں۔
کیونکہ عاشورہ کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ غریب یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں، بے شک اللہ آپ کے اعمال سے راضی ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ کیا پتہ آپ میں سے کسی ایک کی آمین سے اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کریں تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کریں۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے، آمین۔ تو کون کون یہ نوافل نماز ادا کرے گا وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔